जनवरी की हसीन बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। आसमान पर काफ़ी दिनों से बादलों के डेरे थे। इस रात अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी ने अचानक तूफ़ानी बारिश का रूप धार लिया। बारिश की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि अपनी साथ दरख्त, कच्चे मकान सब ले उड़ी। इस तूफ़ान को देखकर मनाहल के दिल में अजीब से हौल उठने लगे। ऐसा लग रहा था आज तूफ़ान कुछ फना किए बगैर थमने वाला नहीं। तूफ़ान कहाँ इतनी आसानी से थमते हैं, इस बात का एहसास मनाहल को चंद माह पहले हो गया था, जब एक ऐसा ही तूफ़ान इसकी ज़िंदगी में आया था और अपने साथ इसकी सारी खुशियाँ, इसका सुकून बहा कर ले गया था। मनाहल आज भी अपने सुकून की तलाश में हर तूफ़ान से टकरा रही थी। मनाहल अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इकलौता होने की वजह से मनाहल के वालिद ने अपनी बेटी को ज़्यादा छूट नहीं दी थी। बिला वजह घर से बाहर निकलना, दोस्तों में मिलना सब मना था। मनाहल के वालिद नरम तबीयत के मालिक थे, जबकि वालदा भी सादा और नेक दिल खातून थी। मनाहल थोड़ी गुस्से वाली और जज्बाती तबीयत की मालिक थी। बाज़ औक़ात माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक से मज़ीद गुस्से में आ जाती थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह खुद मुख्तियार होना चाहती थी। स्कूल लाइफ तक मनाहल अपने वालिदैन की हर बात मानती रही, मगर कॉलेज में कदम रखते ही इसका ज़हन, इसकी सोच बदलने लगी। हर लड़की की तरह मनाहल के दिल में भी ख्वाहिश उठी कि वो आज़ाद हो, अपनी सोच में, अपने फ़ैसलों में। जो इसका दिल करे वो काम करे। इसने कुछ दिनों से ज़िद पकड़ी कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इसने खाना पीना छोड़ दिया। बिलाखिर इकलौती होने की वजह से इसके वालिदैन को हार मानना पड़ी और मनाहल को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद मनाहल ख़ुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। इसे आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए इसने अपनी दोस्त के मशवरे पर अपनी माँ के मोबाइल पर फ़ेसबुक पर अपना अकाउंट बनाकर फ़ेसबुक की अनजान दुनिया में कदम रखा। वो एक नातजर्बाकार लड़की थी। फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हुए मनाहल को कुछ दिन गुजरे थे। हर इंसान का चेहरा सोच दूसरे से अलग होती है। मनाहल भी अरशमान हैदर को अपनी सोच से तराशने में गलती कर बैठी थी। वो अगस्त का मौसम था। गर्मी की शिद्दत में कई दिनों से कमी नहीं आई थी। सारा दिन सूरज की तपश सरों पर मंडलाती रहती। शाम को चलने वाली हवा भी इसी रुकी रुकी सी नीम गरम। सब दुआओं से अल्लाह से बारिश के तलबगार थे। मनाहल अपने घर के दूसरे पोर्शन पर टाइम पास करने के लिए चहलकदमी कर रही थी। अलबत्ता इसके हाथ इसका पसंदीदा नावल था, जिसे वो पहले भी कई बार पढ़ चुकी थी, मगर नावल को बार बार पढ़ने की तलब हमेशा इसके सीने में मचलती रहती। नावल के कुछ सफ़हात पढ़ने के बाद मनाहल ने नावल साइड पर रखा, फ़ोन उठाकर फ़ेसबुक ऑन की। एक अनजान शख्स अरशमान हैदर के ढेर सारे नोटिफिकेशन देखकर मनाहल ने इसकी प्रोफाइल ओपन की। इसकी तस्वीर देखकर मनाहल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स, अपना बिजनेस यानी बिजनेस में ट्रैवलिंग, लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, अमेरिका, अरशमान हैदर की प्रोफाइल पर लगी इन सब जगहों से ली गई तस्वीर देखकर मनाहल मुतासर हुए बिना न रह सकी। मनाहल को अरशमान खूबसूरत और अमीर ज़्यादा ज़ाहिर हुआ। अलबत्ता वो उम्र में इससे कोई 15 साल बड़ा था, मगर इसका लाइफ स्टाइल ही मनाहल को मुतासर करने के लिए काफ़ी था। मनाहल अरशमान हैदर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती, इसने फ़ौरन कबूल कर ली। मनाहल बेचैनी से इसके मैसेज का इंतज़ार करने लगी। इसकी ख्वाहिश थी कि पहले अरशमान हैदर की तरफ से
میسج آئے۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان نے اسے ہیلو کا میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اس کا دل پڑھ کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے اس کو فوراً جواب دے دیا، وہ کیا سوچے گے میرے بارے میں؟ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے فوراً جواب دے دیا؟ اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے۔ کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ منہال کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہوئے اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس امی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا۔ ارشمان میسج کرتا رہا اور وہ دیکھتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے منہال اس سے میسج پر بات کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے کم وقت ملتا، اس سے بات کرتی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد منہال نے اپنی من پسند کالج میں ایڈمیشن لیا۔ کالج کافی دور تھا۔ منہال روز بس میں آتی جاتی تھی۔ ناز سے ارشمان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارشمان اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کرتا۔ میں تمہیں صرف براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں منال، صرف کچھ منٹ کے لیے صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی ملیں گے۔ آئی پرومس 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ارشمان حیدر کا میسج پڑھ کر منہال نے لمبا سانس لیا۔ اسے ارشمان سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد اس کا لائف سٹائل سب کچھ دلکش تھا، مگر اسے تنہائی سے ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ منہال نے دل پر پتھر رکھ کے انکار کر دیا۔ منہال کی انکار کرنے پر ارشمان حیدر سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا میسج کا جواب تک نہیں دینا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی منہال سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے ہوئے منہال نے ملنے کی حامی بھر لی۔ منہال کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس کے والد نے آواز دے کر روکا۔ رکو منہال، میں تمہیں آج کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، آپ بارش اتنی تیز نہیں ہے، آپ کا آفس دوسری سائڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائڈ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے۔ منہال کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے والد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر اس نے جواب سنے بغیر خدا حافظ کہہ کر منہال تیزی سے چلنے لگی۔ منہال کے دل میں ہزار ڈر اور وسوسے تھے۔ BMW کار میں منہال اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تراش رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں منہال کو خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں منہال، اب ہم گھنٹوں بات کریں گے۔ ارشمان حیدر آئی فون 12 منہال کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا نام سن کر منہال حیران رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا۔ ایک تو نخرے دکھانے کے بعد بھی منہال نے فون لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد منہال کے دل میں ارشمان کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین منہال پر مزید پکا کر لیا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرتے۔ منہال کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت بھی منہال ارشمان سے کال کا انتظار کر رہی تھی۔ منہال موبائل بیڈ پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ منہال کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ منہال کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کا واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویر نے سب کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ منہال جب باہر آئی، سامنے ماں کا اپنے موبائل کو اٹھایا دیکھ کر منہال خوف زدہ ہو گئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس، اور اس پر کال کس لڑکی کی آ رہی ہے؟ آمنہ بیگم اپنے غصے کو ذبح کرتی ہوئی بولی، یہ میرے کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالے لے آئی تھی۔ کلاس ٹیچر نے موبائل فون میرے پاس رکھوا دیا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ منہال نے ڈرتے ڈرتے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی آمنہ اس پر یقین کریں گے یا نہیں، لیکن بچاؤ کے لیے جو ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا۔
آئندہ کے بعد ایسا کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منال نے اپنی ماں کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ منال کے بدلتے تیور دیکھ کر آمنہ، جو کہ اس کی ماں تھی، اس پر سختیاں بڑھا دی تھی۔ منال کے لیے وین لگوا دی جو منال کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ ارشمان حیدر سے منال کی ایک ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ اس دن کالج میں رستے میں اچانک وین خراب ہو گئی۔ منال کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کا اچانک اپنے سامنے دیکھ کر منال تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر منال کو بنا بتائے اس کی کالج پہنچ گیا۔ جمعے کا دن تھا، چھٹی کی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے بعد وہ بڑی مشکل سے ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بکھلائی اور فوراً کار میں بیٹھی۔ وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ منال نے سخت لہجے سے پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ اور آپ یہ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر منال گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے ڈرائیو کرنے لگا۔ منال بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ارشمان؟ پلیز مجھے یہی ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ منال نے التجا کی۔ تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ منال ہم کون سا پہلی بار مل رہے ہیں؟ اسلام آباد گھوم پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارشمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ منال تھوڑا پرسکون ہوئی مگر اس کا دل ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کے ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارشمان حیدر لفٹ کے ذریعے منال کو اوپر آخری فلور پر لایا۔ اس نے منال کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ منال حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ ایسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دیے جب ارشمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ ارشمان کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے آپ؟ اس نے کچھ دھیمے لہجے میں پوچھا مگر سامنے خاموشی تھی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ کمرے کے اندر آ کر چھوڑا، دروازہ لاک کیا۔ شاندار اپارٹمنٹ تھا، ٹی وی، بیڈ، ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ منال گھبرا گئی۔ مجھے واپس گھر جانا ہے ارشمان، پلیز چلیں یہاں سے، منال دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ارشمان کہنے لگا میری نیت تم پر خراب ہو گئی منال، اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے میں تم پر بہت محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ ارشمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ ارشمان حیدر کی جھوٹی محبت کا سچ سن کر منال حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ارشمان حیدر نے منال کے ساتھ جو کیا اس کا اندازہ منال کو ہو چکا تھا۔ ارشمان پر بے انتہا یقین کرنے کی قیمت منال نے اپنی عزت گنوا کر چکائی۔ سستے گفٹ دے کر ارشمان حیدر نے منال کی قیمتی عزت برباد کر دی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہونے والی محبت کی داستان اپارٹمنٹ کے بیڈ روم میں دردناک صورت میں تمام ہوئی۔ ارشمان حیدر کا مقصد پورا ہوا۔ منال کی بربادی کا آغاز۔ ارشمان نے اسے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ڈراپ کیا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر کی چھت کے سوا اس کے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ اپنی اجڑی حالت سنبھالتے ہوئے گھر لوٹی، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آمنہ کی آنکھوں میں وحشت بھری اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید منال کو لے کر اس کی کمزوری کے بارے میں لا علم نہیں تھی۔ منال کو گیٹ سے اندر ہوتا دیکھ کر منال کی والدہ گرج کر بولی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ماں کے سوال پر منال کا وجود کانپا۔ امی وہ میں اقرا کے گھر چلی گئی تھی، منال نے کپ کپاتی زبان میں جھوٹ بولا۔ آمنہ اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی کسی مرد تلے روندی جا چکی ہے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے بدن سے آنے والی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی سمیل سونگھی۔ آنکھیں غصے سے لال، اپنا غصہ نکالتے انہوں نے منال کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد ان کے منال کے والد کو اطلاع دی
پورے شہر میں منال کے والد اس کو تلاش کر رہے تھے۔ منال کے والد گھر لوٹتے ہی وحشی سے منال کو دیکھا، وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکے، لیکن آمنہ بیگم نے ان کو روک دیا کہ لوگ عیش سے تماشا دیکھیں گے، آرام سے بیٹھ کر بات کریں۔ آمنہ نے کہا، اس لیے میں اسے پڑھنے اور آزاد ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اپنے باپ کی غیرت کو غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اسے سر بازار اچھالے گی۔ جانتی ہو، وہ لمحہ میرے لیے سب سے اذیت ناک تھا جب کالج کے چوکیدار نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی اکثر ایک بڑی کار والے آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، آج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تب سے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دن دیکھنے سے اچھا تھا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ آمنہ نے ایک نظر اپنی بیٹی کی حالت پر ڈالی، اس کی گردن اور بازو پر مردانہ ہاتھ کے نشانات تھے۔ منال اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی، مگر کچھ غلطیوں کی تلافی معافی سے نہیں ملتی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ہم نے منال کا رشتہ اس سے ڈبل عمر کے آدمی کو پکڑا دیا اور 1 مہینے کے اندر اس کی شادی کر دی۔ رخصتی کے دن وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کے جواب وہ اپنی ماں سے لینا چاہتی تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بولی، امی، ہمارے معاشرے میں جب مرد اور عورت دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ہی کیوں گناہ کی سزا دیتا ہے، مرد کو سب بے گناہ سمجھ کر کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ منال کے سوال پر آمنہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، بیٹا، مرد ایک رنگین کپڑے کی مانند ہوتا ہے جس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دو کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے جس پر اگر ہلکا سا بھی داغ لگ جائے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ ماں کا جواب سن کر منال کو نصیحت ہوئی کہ ہائے، کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہم لڑکیوں کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی ٹی وی پر بیٹھے بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں، پولیس انسپکٹر زرغام بہروز کی کارروائی سے اسلام آباد کی جانب پہچانے بزنس مین ارشمان حیدر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی کئی بار معصوم بچیوں کو اپنی حفظ کا نشانہ بنا چکے ہیں، مگر پختہ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکی۔ مگر آج ارشمان حیدر کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ ٹی وی پر چلتی نیوز سن کر منال کے جلے دل کو اطمینان بخشا۔ بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کی خوشی ڈبل ہوئی تھی جب سامنے صوفے پر بیٹھے زرغام بہروز نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں وہ منال، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرغام کی بلند اور شوق آواز پر منال اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرغام، آپ پر فخر تو کرنا چاہیے۔ اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ جو مرد اپنی نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ زرغام نے سنجیدگی سے کہا۔ منال کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا، اس بات کا فخر تھا اسے زرغام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کی ظلم کی سزا ملتی ہے۔ تو ارشمان کو تو سزا مل گئی اس کی نے جو ظلم کیا تھا منال پر۔ کیا منال جیسی لڑکیاں اب دوبارہ ایسے گھٹیا شخص کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچ سکیں گی؟ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔